रसूल करीम ने फरमाया कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, यानी मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। और एक रिवायत में है कि जो चीज़ इसे परेशान करती है वो मुझे परेशान करती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, वेब सीरीज़ तरीक़ा मुहम्मदी की आज सेकंड एपिसोड है। चुनांचे अल्लाह पाक सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाता है कि वला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, और गुर्बत के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो। नाजरीन, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में नबी बनाकर भेजे गए उस वक्त औलाद ख़ास करके लड़कियों को ज़मीन में ज़िंदा दफन करना आम था। रिच फैमिलीज तो इसलिए अपनी बेटियों को कत्ल करते थे कि इनका कोई दामाद ना बने। इस बात में वो अपनी इंसल्ट फील करते थे, और गरीब लोग अपनी गुर्बत की वजह से अपनी औलाद को कत्ल कर देते थे। जिस टाइम पर औलादों के लिए माँ बाप के जहनों में ऐसी सोचें होती थी, उस वक्त भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिसाली किरदार यानी रोल प्ले किया और लोगों को बताया कि एक वालिद पर उसकी औलाद के कौन कौन से हुकूक हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारे हुजूर बहैसियत वालिद यानी एज अ फादर कैसे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तादाद कितनी थी, पहले इस पर बात करते हैं। चुनांचे इस बात पर अक्सर हिस्टोरियंस का इत्तिफाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बेटियों की तादाद 6 है। 2 बेटे हज़रत कासिम और हज़रत इब्राहिम, और 4 साहबजादियाँ जिसमें हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हम। लेकिन कुछ ने यह भी कहा है कि आपके एक साहबजादे अब्दुल्ला भी थे जिनका लक़ब तय्यब व ताहिर है। इस कौल की बिना पर आपकी मुक़द्दस औलादों की तादाद 7 बनती है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसी कौल को ज़्यादा सही बताया है। आपकी इन 7 औलाद में से हज़रत इब्राहीम हज़रत मारिया किब्तिया रदियल्लाहु ताला अन्हा से पैदा हुए थे। बाकी तमाम औलादें हज़रत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बतन मुबारक से हुई। आइए अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन मुक़द्दस औलादों के बारे में कुछ डिटेल भी जानते हैं और ये भी देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके साथ किस तरह का मोहब्बत भरा ताल्लुक़ था। चुनांचे हज़रत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु की पहले बात करते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले बेटे थे जो ऐलान नबूवत से पहले हज़रत बीबी खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से पैदा हुए। नबी पाक की कुन्नियत अबुल कासिम इन्हीं के नाम पर है। तमाम उलमा का ये कौल है कि ये पाँव पर चलना सीख गए थे कि इनकी वफ़ात हो गई, और एक रिवायत में ये भी है कि इनकी उम्र 2 साल हो चुकी थी जब इनकी वफ़ात हुई। दूसरी औलाद हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों में सबसे बड़ी हैं। ऐलान नबूवत से 10 साल पहले मक्का मुकर्रमा में इनकी पैदाइश हुई। उस वक्त नबी पाक की उम्र 30 साल थी। ये इब्तिदाई इस्लाम ही में मुसलमान हो गई थी, और जंग बदर के बाद प्यारे आका ने इनको मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा बुला लिया था। ऐलान नबूवत से पहले इनकी शादी इनके खालाजाद भाई अबुल आस बिन रबी से हो गई थी। अबुल आस हज़रत बीबी खतीजा की बहन हज़रत हाला के बेटे थे। अब ऐलान नबूवत के बाद आप तो मुसलमान हो गई, मगर अबुल आस ईमान ना लाए। 2 हिजरी में जब अबुल आस जंग बदर से गिरफ्तार होकर मदीना आए, उस वक्त हज़रत ज़ैनब मक्के में ही रह रही थीं। जब इन्हें अबुल आस की गिरफ्तारी का पता चला तो आप इन्हें कैद से छुड़ाने के लिए मदीने में अपना वो हार भेजा जो आपकी वालदा हज़रत खतीजा ने जहेज़ में दिया था। प्यारे आका ने जब ये हार देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने वो हार सईदा ज़ैनब को वापस भिजवा दिया और अबुल आस को इस शर्त पर छोड़ा कि वो मक्का पहुंचकर हज़रत ज़ैनब को मदीना मुनव्वरा भेज देंगे। अबुल आस ने अपने वादे के मुताबिक हज़रत ज़ैनब को अपने भाई कनाना की हिफाजत में वतन या जज तक भेज दिया। उधर आपने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक अंसारी के साथ पहले ही मकाम बतन या जज में भेज दिया था। फिर ये दोनों हजरात अपनी हिफाजत में हज़रत ज़ैनब को वहाँ से मदीना मुनव्वरा लेकर आए। अबुल आस मुहर्रम 7 हिजरी में मुसलमान हो गए थे और फिर इन्होंने मक्के से मदीना हिजरत की थी, जिसके बाद फिर ये दोबारा
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ سن 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ حضرت ام ایمن، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کو غسل دیا۔ نبی پاک نے آپ کے کفن کے لیے اپنا تہبند شریف عطا فرمایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتارا۔ اب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات کرتے ہیں۔ آپ اعلان نبوت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس وقت نبی پاک کی عمر 33 ایئرز کی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا بھی شروع ہی میں اسلام لے آئی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، لیکن ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ لہب نازل ہو گئی۔ ابو لہب قرآن میں اپنی اس طرح بے عزتی کو سن کر بہت غصہ ہوا اور اس نے اپنے بیٹے عتبہ کو مجبور کر دیا کہ وہ رسول اللہ کی شہزادی حضرت رقیہ کو طلاق دے دے۔ چنانچہ عتبہ نے آپ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد پیارے آقا نے آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ جنگ بدر کے دنوں میں آپ بہت سخت بیمار تھیں، چنانچہ نبی پاک نے حضرت عثمان کو جنگ بدر میں شریک ہونے سے منع کر دیا اور یہ حکم دیا کہ وہ آپ کے پاس رہیں۔ جس دن جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری مدینہ پہنچی، اسی دن آپ رضی اللہ عنہا نے 20 سال کی عمر میں وفات پائی۔ نیکسٹ آپ کی شہزادی ہیں جن کا نام ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ پہلے ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ کے نکاح میں تھی، لیکن ابو لہب کے مجبور کر دینے پر بدنصیب عتیبہ نے ان کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ ربیع الاول 3 ہجری میں نبی پاک نے حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا حضرت عثمان غنی سے نکاح کر دیا۔ شعبان کی 2 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ نبی پاک نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ ان کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ ان کی پیدائش کے سال میں اختلاف ہے۔ اعلان نبوت سے 5 یا 1 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی۔ 2 ہجری میں آپ کا نکاح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ نبی پاک سے آپ کی محبت بھرا تعلق بہت گہرا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا کی وفات سے آپ کو سب سے زیادہ صدمہ پہنچا اور آپ کا دل بہت زیادہ غمزدہ ہو گیا۔ وصال کے بعد سے آپ کبھی ہنستی ہوئی نہیں دیکھی گئیں، یہاں تک کہ نبی پاک کے وصال کے صرف 6 مہینے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین کی گئی۔ اب بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کا لقب طیب و طاہر ہے۔ آپ اعلان نبوت سے قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ حضور کے ایک اور شہزادے بھی تھے جن کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ رسول کریم کی اولاد میں سے سب سے آخری بیٹے ہیں۔ یہ 8 ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 17 یا 18 مہینے تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق اور سلوک کیسا تھا اور ان سے کس طرح آپ محبت فرماتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خبر آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع نے آ کر سنائی تو یہ خوشخبری سن کر آپ نے انعام کے طور پر انہیں ایک غلام عطا فرمایا۔ اس کے فوراً بعد ہی حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور آپ کو یا ابا ابراہیم یعنی اے ابراہیم کے والد کہہ کر پکارا۔ آپ اس پر بے حد خوش ہوئے اور ان کے عقیقے میں 2 مینڈے آپ نے ذبح فرمائے اور ان کے سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی۔ ان کے بالوں کو دفن کر دیا گیا اور ابراہیم نام رکھا گیا۔ پھر ان کو دودھ پلانے کے لیے حضرت ام سیف رضی اللہ عنہا کے حوالے فرمایا۔ نبی پاک کو حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سیف رضی اللہ عنہا کے مکان پر گئے تو یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت ابراہیم نزع کے عالم میں تھے، یعنی آپ کی روح نکل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عوف کے بیٹے، یہ میرا رونا ایک شفقت کا رونا ہے،
یعنی شفقت کی وجہ سے رونا آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب آنکھ مبارک سے آنسو بہے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غم زدہ ہے، مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، اور بے شک اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بیٹے ابراہیم نے دودھ پینے کی مدت پوری نہیں کی اور دنیا سے چلا گیا، اس لیے اللہ پاک نے اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی کو مقرر فرما دیا ہے جو مدت رضاعت تک یعنی دودھ پلانے کے ٹائم تک اس کو دودھ پلاتی رہے گی۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم نے حضرت ابراہیم کو جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس دفن فرمایا اور اپنے دست مبارک سے ان کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ ناظرین، یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری اولاد سے محبت فرماتے تھے، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضرت جمی بن عمیر فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھپھی کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس گیا، میں نے پوچھا کہ کون سا شخص نبی پاک کو بہت پیارا تھا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ، اور مردوں میں ان کے شوہر یعنی مولا علی۔ ایک مقام پر رسول کریم نے فرمایا اے فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم جنتی لوگوں کی بیویوں یعنی مومنوں کی بیویوں کی سردار ہو؟ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم نے مولا علی کے شہزادوں امام حسن اور امام حسین کو چوما۔ اس وقت آپ کے پاس ارقہ بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو ان کو کبھی نہیں چوما۔ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کو کوئی بھی نیا پھل پیش کیا جاتا تو آپ اپنے پاس موجود بچوں کو سب سے پہلے عطا فرماتے تھے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں بھی سلام کرتے تھے۔ ناظرین، بچوں کے بہترین فیوچر میں جس شخص کا سب سے اہم رول ہوتا ہے وہ بچے کا والد ہوتا ہے، کیونکہ باپ اپنے بچے کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے۔ اب اگر باپ اپنے بچے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کرے گا، اسے شفقت محبت نہیں دے گا، اس کا اظہار نہیں کرے گا، اس کی خوشی میں خوش نہیں ہوگا، اس کو وقت نہیں دے گا، تو بچہ کہاں سے اس باپ سے اچھی چیزیں سیکھے گا؟ نبی پاک کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے محبت کرنی چاہیے، ان پر شفقت کرنی چاہیے، ان سے محبت بھرا اظہار کرنا چاہیے، یعنی جو بھی دل کی فیلنگز ہوں اس کو اظہار کریں، اسے منہ زبان پر لائیں، انہیں اہمیت دینی چاہیے، اور غلطی ہو جانے پر مناسب انداز میں اچھے انداز میں ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ والی ایپیسوڈ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سیرت کے پہلو پر بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔